बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। अगर ये कहा जाए कि नेशनल असेंबली का आज एक बड़ा फायरी सेशन था तो गलत ना होगा। आज ही के दिन बहुत सी अहम खबरें हमारे सामने आई। दो मुआवनीन खुसूसी जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और तानिया इदरोस साहिबा। बादी उन नज़र में उनके ट्वीट से तो यही लगता है कि वो काफ़ी हर्ट थे कि डुअल नेशनलिटी को मुद्दा बनाकर उन पर बहुत तनकीद की गई, मीडिया पर भी इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि इन दोनों शख्सियात से इस्तीफ़ा लिया गया है। तानिया इदरोस साहिबा से मुतालिक भी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को, हुकूमत को बहुत से मसाइल थे और उनको बहुत से मामलात के ऊपर एक्सप्लेन करने का मौका भी दिया गया, लेकिन क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई इसलिए उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के हवाले से भी कुछ तहकीकात, कुछ तफ्तीश हो रही है नैब की जानिब से, और वो भी बताया जाता है कि अपने आखिरी मराहिल के अंदर है। अगर हुकूमत की तरफ से लिया जाए तो हुकूमत ये कहती है कि ये एक ऑनरेबल तरीका था, किसी से इस्तीफ़ा, किसी को रखना, किसी से इस्तीफ़ा लेना, किसी को घर भेजना, ये हुकूमत का इस्तेहकाक है और ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का काम है कि वो प्रेसिडेंट सेट करते हैं कि अगर कोई भी शख्सियत हो वो अपना काम ठीक तरह से ना कर रही हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला हो तो हुकूमत से अलहदा वज़ीर-ए-आज़म कर देते हैं। तो इसकी दो साइड्स हैं। एक ये कि बहुत अच्छा हुआ वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा किया, प्रेसिडेंट सेट किया। दूसरी बात ये कि अपनी टीम सिलेक्शन के ऊपर भी सवाल आता है कि क्या ऐसी टीम सेलेक्ट करना दुरुस्त है वज़ीर-ए-आज़म का, और फिर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो और बहुत से लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी अपने अपने ओहदे से अलहदा होना चाहिए। कुछ का जिक्र जो एक कमीशन रिपोर्ट थी, चीनी कमीशन रिपोर्ट, उसके हवाले से भी आया। बहरहाल एक और मामला जो कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान है, कुछ बिल्स थे जिनके ऊपर नेगोशिएट करना था हुकूमत ने के साथ अपोजिशन ने, या अपोजिशन ने हुकूमत के साथ। हुकूमत का ये इल्ज़ाम है जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी लगा रहे थे कि जब अपोजिशन ने बात की तो उन्होंने नैब कानून के अंदर 35 नुकाती एक मुसव्वदा हमारे सामने रख दिया, 35 अमेंडमेंट्स उसके अंदर शामिल है। और शाह महमूद कुरैशी साहब के मुताबिक और हुकूमत के मुताबिक, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे वो शहजाद अकबर साहब के साथ, उसके मुताबिक तो अपोजिशन चाहती है कि नैब सिरे से ख़त्म नहीं हो जाए, यानी उसके अंदर कोई स्टिंग, यानी उसका डंग बाकी ना रहे। अपोजिशन ये कहती है कि हमारा कोई ऐसा मुसव्वदा है ही नहीं, जबकि हुकूमत ये कहती है कि नहीं, ये मुसव्वदा आप ही का है, इसके अंदर 35 निकात शामिल है। इंटरेस्टिंगली एक और वर्जन भी है, वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज भी कहा, ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि अभी भी उनके पास वो मुसव्वदा पड़ा है हुकूमत की तरफ से, जिसके अंदर हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और डिप्टी चेयरमैन नैब की जो टेन्योर है उनको एक्सटेंडेबल करार दिया तरमीम के तहत, और ये ख्वाहिश हुकूमत की थी। बाद में हुकूमत इसके खुद को फासला करती हुई नजर आई, डिस्टेंस करती हुई नजर आई। असल में ड्राफ्ट किसका है किसका नहीं है, हुकूमत इल्ज़ाम अपोजिशन पर लगा रही है कि आप ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, और ये ब्लैक मेलिंग टैक्टिक है। FATF के मामला जहां तक है उस पर भी अपोजिशन पर यह इल्ज़ाम लगता रहा कि इसे बारगेनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि एक मामला जो है ये नेशनल इंटरेस्ट का है। इस पर बात होगी, और ये कि अपोजिशन किस हद तक अपनी जो मूवमेंट है, जो APC है, उसके बाद को मूवमेंट चलाएगी, वो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे या स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। हुकूमत से जान वो छुड़ा सकते हैं, तादाद की बात नहीं है, यहाँ इस्तेदाद की बात है, वो है इस अपोजिशन के अंदर। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका। और जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर। ज़रा पहले बात हो जाए, ये दो जो मुआवनीन खुसूसी थे इनके अलहदा होने की, ज़ाहिर बात है हुकूमत की एक्सप्लेनेशन आ गई। मैं ज़रा अपोजिशन से पहले पूछ लेता हूँ, मियाँ साहब खुश होना चाहिए, वैसे तो अपोजिशन खुश नहीं होती हुकूमत से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इन दोनों शख्सियात को अलहदा कर लिया, इस्तीफ़ा लिया या उन्होंने खुद दिया। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि वो अपने ओहदों से अलहदा हो गए, और हुकूमत भी ये कहती है कि ये हमारा ही प्रेसिडेंट है, हम ही मिसाल कायम करते हैं कि हम जो लोग काम के नहीं होते या जो डिलीवर नहीं कर रहे होते हम उन्हें अलहदा कर देते हैं। इसमें भी कीड़े निकालेंगे आप, कि आप समझेंगे नहीं अच्छा फैसला? नहीं मुनीब फारूक साहब, अगर तो मुझे आप कहते हैं कि खुश हो जाएं तो मैं खुश हो जाता हूं। अगर आप कोई हकीकत पसंदी से उसका तो आज तक तो आपके कहने पे होते हैं, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। ठीक है मियां साहब, ठीक है सर, मेरे कहने पे मैं तो कहता हूँ खुश हैं।
جی اسی پھسانگے تے نال تہانوں بھی لے کے جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش ہو جائیں کہ ان کے کچھ مشیران یا معاون خصوصی جو ہیں ان کو کرپشن پر انہوں نے الگ کیا ہے یا خود الگ ہو گئے ہیں. میں اجمل وزیر کی بات کروں یا فردوس عاشق عوان کی کروں, تانیہ کی کروں یا مرزا صاحب کی بات کروں, تو مجھے پھر آپ یہ تو کہنے کی اجازت دیں نا کہ جن وزراء پر الزامات ہیں وہ عامر کیانی ہوں, وہ خسرو بختیار ہوں یا دیگر وزراء ہوں, کیا ان کو فارغ کیا انہوں نے؟ اور اگر ان کو فارغ کیا ہے تو پھر میں آج ان کی بات پہ خوش ہو جاتا ہوں. اور اگر ان کو فارغ نہیں کیا بلکہ ان کو اور سنبھال کے ساتھ رکھا ہے تو پھر مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دے دیں کہ عمران خان کے بغیر وہ کبھی ڈاکہ چوری نہیں کر سکتے. یہ سہولت کار ہیں عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کی سہولت کاری کے بغیر یہ عامر کیانی, یہ اپنا جہانگیر ترین صاحب, خسرو صاحب اور یہاں تک کہ جو وزیر ہوا بازی ہیں یا دیگر وزراء ہیں, میں تو اگر اجازت دے دیں تو پھر یہ بھی کہہ دوں میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. میں چاہتا ہوں کہ وزیر خارجہ جنہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے اپنے خاندانی پس منظر کو دیکھتے تو کبھی بلو دا بیلٹ جا کے اس طرح کی گفتگو نہ کرتے جو انہوں نے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کی. اب میں یہ ضرور کہوں گا کہ سپیکر صاحب سے لے کر خواجہ آصف صاحب نے بھی تو ٹھیک ٹھاک ہارڈ ہٹنگ کی آج. میں بات آپ صحیح کہتے ہیں مگر خواجہ آصف صاحب تو فرشتہ نہیں ہے, وہ تو انسان ہے, وہ تو گائے بگائے کرتے رہتے ہیں. میں تو فرشتوں کی بات کر رہا ہوں کہ فرشتے جو ہیں کہ اگر زمین پہ آ جائیں اور زمین پہ آ کے اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد انسان کیا کریں گے. میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ان کے سپیکر صاحب سے لے کر وزراء کمیٹی میں جو گفتگو فرماتے ہیں وہ ناقابل بیان ہے, اور جو فرماتے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق اور جو کچھ کماؤ پتروں کے بارے میں وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ناقابل بیان ہے چیزیں. یعنی کہ اور آپ کو بڑے بڑے سکینڈل. جی یہ کون فرماتا ہے سر, یہ کماؤ صاحب میاں صاحب کی میں کہتا ہوں کمیٹی, میں منیب صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کمیٹی کے ان کے وزراء جو ممبر ہیں, دیگر ان کے ارکان اسمبلی ممبر ہیں, یہ وہ فرماتے ہیں. میں کوئی کسی کے پاس جاتا تھوڑی ہوں یا کوئی میرے پاس آتا ہے, میں تو کمیٹی کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے جو ارشاد فرمایا قریشی صاحب نے, میں تو اس کا تھوڑا سا حصہ بیان کر رہا ہوں کہ کمیٹی میں اگر یہ بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگوں نے یہ گفتگو فرمائی تو حکومت وقت کے جو وزراء ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اگر اس کا عشر اشیر بھی بتا دیا جائے تو یہ منہ چھپاتے پھریں. مگر اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن آج کے بعد سر کوئی ہنٹ تو دے دیں کیا بات ہوئی ہے وہاں پر. میں عرض کرتا ہوں, میں ایک اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں. پہلے تو یہ بار بار دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں قوم کے سامنے کہ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ نیب میں ترمیم چاہتے ہیں, یہ ایسا نیب کا قانون چاہتے ہیں, یہ 15 سال کی ریلیف چاہتے ہیں کہ اس سے پیچھے نہ جایا جائے. کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی. میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن آج کے بعد حکومت کی کسی کال پر نیب کے قوانین میں ترمیم کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں جائے گی نہ بیٹھے گی. یہ 35 نکاتی مسودہ سر یہ آپ کا نہیں تھا, یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ تھا, یہ جس کو شہزاد اکبر صاحب بھی اور شاہ صاحب بھی آج وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو نیب کا گلا ہی گھونٹ دیا اور میں نے کہا کہ فاتحہ پڑھ لیں, یہ تو نیب ہی ختم کر رہے ہیں. پھر اگر ایک میں جملہ پھر ضرور کہہ دیتا ہوں آپ کی خواہش کے مطابق. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے وزراء جو آتے تھے کمیٹی میں وہ فرماتے تھے جو مسودہ ہم لے کر آئے ہیں, جب اس پر سوال اٹھاتے تھے کمیٹی کے ممبر اپوزیشن کے تو وہ کہتے تھے کہ یہ مسودہ ہمیں دیا گیا ہے, ہم بنا کے نہیں لائے, ہم نے بھی آپ کے سامنے ہی پڑھا ہے, یہ ہیں حقائق. اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں, یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ اچھا نہیں جھوٹ بولنا, اور 2 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے سامنے. اچھا آپ کہتے ہیں حکومت غلط بیانی کرتی ہے, میں ذرا چوئی صاحب سے پوچھوں. چوئی صاحب ایک تو پتہ نہیں کس چیز سے راضی ہونا ہے اپوزیشن نے,
وہ دو تو معاونین خصوصی علیحدہ ہو گئے. میاں صاحب کہتے ہیں جی باقیوں کو بھی پکڑیں. ابھی میں یاز صادق صاحب کو سن رہا تھا میر صاحب کے پروگرام میں, وہ کہتے ہیں نہیں ان کا نام ECL میں بھی ڈالیں, ان کے معاملے کرپشن کے ہیں یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ہیں, ان کے اوپر کیس چلنے چاہیے اور سب کچھ ہونا چاہیے. سر یہ حکومت کچھ کر رہی ہے اچھا, مطلب آپ بھی میاں صاحب کے ہم وہی بات کریں گے جو میاں صاحب کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں منیب, دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کا پہلے دن سے ان سے اختلاف تھا. پہلے وہ جو پہلا سٹینڈ تھا چائنیز اسٹوڈنٹس کے اوپر وہ ان کا تھا. پھر جب وزیر اعظم نے آ کر کہا کہ یہ کام فلو ہے تو انہوں نے اسی دن آ کر کہا کہ نہیں یہ سیریس چیز ہے, یہ فلو نہیں ہے. پھر اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں, جب زلفی بخاری نے ادھر سے آنے دیا یہ کہتے تھے کہ نہیں کوارنٹین کا ارینجمنٹ کریں اور کوارنٹین ہونا چاہیے, اس نے کھلی چھٹی دے دی. ایئرپورٹس کے اوپر بھی وہ کہتے رہے, مختلف ایشوز پہ وہ کہتے رہے. الٹیمیٹلی وہ انہوں نے لاک ڈاؤن پہ ان کا اختلاف تھا, ساری چیزوں میں مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے. الٹیمیٹلی انہیں ہٹا دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر تو فورن نیشنل ہونے پہ ہٹایا گیا ہے تو پھر باقیوں کو کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ پھر زلفی بخاری اور باقی جو لوگ ہیں, یہ جو بابر ہے اور یہ جو نیا فورن نیشنل والی بات تو ان دونوں شخصیات نے خود کی ہے نا کہ ہم پہ تنقید ہو رہی تھی, وہ حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے ان کے معاملات اور تھے. مسئلہ یہ ہے کہ تنقید کون کر رہا تھا؟ اپوزیشن. نہیں تنقید تو اندر سے ہو رہی تھی نا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی معیار جو میاں صاحب کہہ رہے تھے, اگر معیار وہ ہے کہ ان پہ کرپشن کے چارجز تھے, تو جن کے کرپشن کے کیسز پڑے ہیں نیب کے اندر وہ بیٹھے ہیں, وہ وزراء ہیں, وہ آ کر مذاکرات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کہا گیا جی کہ دیکھیں ان کے اوپر کیسز ہیں, جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں, تو ادھر سے کون مذاکرات کرنے آئے ہیں؟ بابر اعوان صاحب, پرویز خٹک, دونوں کے اوپر نیب کے کیسز ہیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود جو مرضی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن بابر اعوان صاحب کہتے ہیں میں بری ہو گیا ہوں, کو کرنا ہے, کہتے ہیں میں بری ہو گیا ہوں. جی بابر اعوان صاحب کہتے ہیں بری ہو گیا ہوں کیونکہ ان کی بریت ارشد ملک صاحب کر دی نا, نیب نے اپیل کر دی ہے, نیب نے اپیل کر دی. ٹھیک ہو گیا. سو وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس پہ ہم پھر بات کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو نیب کے مسودے کے اندر تو جو عدالتوں نے کہا اس کے مطابق اور گرفتاری کے اوپر اصل ایشو ہے, اور جو نے کہا کہ عدالت دے دے گرفتاری کا آرڈر, ٹھیک ہے, اس پہ وہ بات ہو رہی تھی. اور یہ فیٹف لے آئے ساتھ. فیٹف کے اندر کون سا ملک آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ سے کسی بندے کو پکڑیں اور 90 دن کے لیے جیل میں ڈال دیں, اور پھر دوبارہ 90 دن کے لیے, اور کس کے کہنے پہ؟ ایک ہوم سیکٹری پہ اور ایک انٹیریئر سیکٹری, دو افسر بیٹھ کر کہیں گے کہ منیب فاروق کو گرفتار کر لیں 90 دن کے لیے اور پھر 90 دن اور دے دیں. یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کون سا ملک آپ کو کہہ رہے ہیں؟ باقی آپ قانون سازی کریں جو کرنا چاہ رہے ہیں, کون روک رہا ہے آپ کو اگر ایک پازیٹیولی کرنی ہے؟ نہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ نیب کا ڈنگ نکل جائے چونکہ آپ کی اگلی باری ہے, لیکن ہم لوگوں کو گرفتار کریں ادھر فیٹف میں گرفتار کریں. بٹ میاں صاحب اب چوئی صاحب میری یار سن لیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ نیب کا ڈنگ نکالنا چاہتے ہیں لیکن استعمال کسی اور قانون کو کرنا چاہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے یا ان کا موقف یہ ہے حکومت کا, وہ دادا ہے کہ آپ نیب کو فارغ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا سٹنگ نکالنا چاہتے ہیں, اس کا ڈنگ نکالنا چاہتے ہیں. نہیں, ہم تو فارغ, دیکھیں ہمارا موقف تو بڑا واضح ہے. ہم نے آج کہا ہے کہ فارغ ہم تو بالکل فارغ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ایک ایسا ادارہ ساتھ بنانا چاہتے ہیں جو سب کے لیے سب کا احتساب کرے. اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے. یہ کبھی کوئی بات کرتے ہیں, کبھی کوئی بہانہ, کبھی کوئی بہانہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نیب کا اگر اسلامی نظریاتی کونسل کو دیکھ رہے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی جسٹس باقر صاحب والا, کھوسا صاحب والا, ابھی جو ریمارکس آ رہے ہیں نیب کے اوپر, وہ یہ سارے کے سارے, اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ان کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں. تماشا تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چیئرمین نیب بیٹھے رہے ایکسٹینشن دے دیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں دینا چاہ رہے. شاہ صاحب نے کہا ہے ہمارا نہیں. مسودہ پیش کیا انہوں نے, بھئی مسودہ پیش کیا, جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا نہیں, اچھا میں جو چوئی صاحب آپ فرما رہے ہیں, میں ذرا یہ آ دیتا ہوں نا آپ کو. شفقت محمود صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, وہ کیا فرما کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے. آپ کا موقف یہ ہے کہ حکومت چیئرمین نیب, پروسیکیوٹر جنرل اور ڈپٹی چیئرمین کی مدت ملازمت بڑھانا چاہتی ہے. اچھا یہ موقف ہے آپ چوئی صاحب فرما رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں, حکومت غلط بیانی کر رہی ہے. ہمایوں صاحب بات یہ ہے, الزام دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے, حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ یہ NRO مانگتے ہیں, بارگیننگ چپ کے اوپر کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. FATF ایک
ایک نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے, اس پہ انہوں نے کام خراب کیا ہے, چلے نیشنل اسمبلی سے وہ ہو گیا, اب سینٹ کے اندر مسئلہ ڈلا ہوا ہے, جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ نیت آپ کی خراب تھی اور آپ کی حکومت کی خراب تھی, آپ یہ چیئرمین نیب کو بھی ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے, سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے. اون کوئی نہیں کر رہا اپنے ڈرافٹ کو. ہمایوں صاحب منیب, یہ کیا کلیریکل مسٹیک تھی؟ کلیریکل مسٹیک تھی, وہ تو مان لیا نا کہ مسٹیک مطلب تھا نہیں, وہ اب وہ نئے والے تو مان لیا نا کہ تھا, لیکن کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بادشاہوں والی بات ہے. اب شفقت صاحب بزرگ ہیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال ہمایوں صاحب, ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو اٹ سر, کہ ایکچولی کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ منیب, معذرت کے ساتھ میں ہمیشہ یہی دیکھتا ہوں, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ کرونا ہو, ہم جو روٹین ڈیلی مائکرو ایشوز ہوتے ہیں اس میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. اب یہ بہت امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے, آرڈیننس ہے, جس کو 21 سال سے پیپل پارٹی کا پورا 5 سال کا دور گزرا اور نون کا پورا 5 سال کا دور گزرا, کسی نے یہ کوشش نہیں کی. اب جب نیب جو کہ ایک اٹانومس ادارہ ہے جس کے اوپر ان کا لگایا ہوا چیئرمین بیٹھا تھا, اس نے کارروائی شروع کی تو انہوں نے شور مچانا شروع کیا. ہم نے پہلی دفعہ کوشش کی ہے کہ اس قانون میں جو خامیاں تھیں, اور کئی خامیاں ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس قانون میں یہ ہولڈرز آف پبلک آفس کے لیے قانون بنا تھا جو کہ بنیادی طور پہ الیکٹڈ پولیٹیشینز اور بیوروکریٹس کے لیے تھا, لیکن نیب نے مختلف وجوہات کی بنا پہ, مختلف جوڈیشل پریسیڈنسز کے بنا پہ اپنا دائرہ بڑھا لیا, یہاں تک کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہیں, یہاں تک کہ اس میں بیوروکریسی, کیونکہ اگر کوئی فیصلہ ان گڈ فیتھ بھی ہوا ہو جس میں کوئی مانیٹری گین نہ ہو, اس میں بیوروکریٹس جیل پہنچا دیے جا رہے, انہوں نے کام کرنا ٹوٹل روک دیا تھا. پوری گورنمنٹ جو ہے وہ منجمد ہو چکی تھی. اس میں نیب چیئرمین کی جو انبرائڈلڈ پاور تھی اریسٹ کی, چاہے وہ انکوائری ہو یا انویسٹیگیشن ہو یا جو بھی سٹیج ہو, وہ خامی تھی. اس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے پاس نہ ہونا کہ وہ بیل دے سکے, ہائی کورٹ میں جانا پڑتا تھا. یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہیں. اب ہم اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایکسٹینشن کا کہا نہیں کہا. بھائی دیکھیے, بہت دفعہ ہوتا ہے گورنمنٹ نے اگلے دن کہہ دیا کہ ہم نے نہیں کہا. اب اداروں کے اندر سے مختلف لابیز ہوتی ہیں اور مختلف ڈاکومنٹس وہ بڑی معذرت کے ساتھ میں بات, آپ نے سوال بہت اہم کیا ہے, مجھے آپ کائنڈلی بولنے دیجیے. کرے جی, سوال یہ بھی ہے میں نصر کہ یہ چیز آ کہاں سے گئی؟ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ اداروں کے اندر سے کچھ ہو, یہ آ کہاں سے گئی سر؟ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ہنسی مذاق میں تو ٹال دیں جو بھی ہنس رہے ہیں, لیکن آپ نے ایک سیریس سنجیدہ سوال کیا ہے. جس قانون سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر جدھر سے بھی آئی ہے گورنمنٹ اس کو ڈس اون کر رہی ہے, اس کو ڈس اون کر رہی ہے. اگر ہم ایک سیریس گفتگو کر لیں, ہم اس کو ڈس اون کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اوکے. اور اگر یہ کوئی کسی ایرنٹ, کسی آدمی نے, انسان نے, کسی اہلکار نے لیک کیا تو ہم تو اس کو ڈس اون کر رہے ہیں. بحث تو ادھر ہی ختم ہو جانی چاہیے. ہم پتہ نہیں کس بحث میں لگے ہوئے ہیں, جو ایکچولی ہم اس کے شکیں دیکھیں, آگے دیکھیں, لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. سر آپ نے ابھی خود فرمایا, ہمارے صاحب آپ نے ابھی خود فرمایا کہ یہ اب ظاہری بات ہے, میرے معزز مہمان ہیں چوئی صاحب بھی اور میاں صاحب بھی, وہ اب اگر اس پہ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا, محترم ہے آپ کی طرح وہ بھی میرے لیے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا سر کہ آپ نے بھی خود فرمایا کہ چیئرمین نیب کی انفیٹڈ پاور تھی, اور جو ریسٹ کا پروسیجر ہے پلس اس کے اندر جو ریمانڈ ہے 90 دن کا ہے, وہ بڑا عجیب قسم کا ہے, بیل کا ریٹ نہیں ہے. اپوزیشن بھی تو یہی کہتی رہی ہے سر. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ حکومت کے سامنے جو ڈرافٹ ہے, اپوزیشن کہتی ہے یہ ہمارا نہیں ہے, یہ کہتی ہے کہ شاہ صاحب نے غلط کیا ہے, باہر آ کے باتیں کر دی, تو ڈسکشن جنرل ہو رہی تھی. آپ کہتے ہیں کہ یہ نیب کو بالکل فارغ کرنا چاہتے ہیں اور نیب کو ٹوتھ لیس کرنا چاہتے ہیں, جبکہ آپ خود حکومت کا حصہ ہیں. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نیب کے یہ اختیارات جو ہیں یہ ناجائز ہیں. تو اپوزیشن غلط کیا کہہ رہی ہے آپ کے نزدیک سر؟ پھر آپ ان پہ بلیک میلنگ کا الزام کیوں لگاتے ہیں؟ اپوزیشن دیکھیے, ہم نے جو محسوس کیا اس کے مطابق ایک ڈرافٹ لائے ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ بہت سی, ابھی چیز فارملی تو سامنے نہیں ہے, لیکن سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ شکے 35 کے لیے چلے, ان کا حق بنتا ہے. اگر بیٹھ کے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ قانون سازی کیسے کیا جائے, تو اپوزیشن کہا کہ وہ جو مرضی لائیں, آخر میں جو بھی
गिव एंड टेक से एग्री होगा वो एग्री होगा। लेकिन ये बात कि FATF के लॉज, जो लॉज एक इंडिया साल से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाए और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, और उन लॉज में पाकिस्तान में अब कुछ बेहतरी आ रही है, FATF में प्रोग्रेस है, उसके लिए हमें कुछ कानून साजी चाहिए। अपोजिशन ने नथी कर दिया है ये FATF के कवानीन नैब की अमेंडमेंट के साथ, और ये जो है ये मेलाफाइडी इंटेंट है, ये कोई नहीं कबूल करेगा। ठीक, आपके नजदीक ये मेलाफाइडी है। मैं मुनीब साहब एक मिनट जरा, अच्छा कर ले, चले जी जी चॉइस। मुनीब साहब देखिए, एक तो बात इन्होंने मान ली, इसकी हैसियत क्या है? वो तो जो कारोबारी हजरात थे वो जनरल बाहर जाकर मिलते हैं, उसके बाद वो उनकी बात मान ली जाती है। इस हुकूमत की हैसियत क्या है? कहाँ पे है हुकूमत? सवाए गालियां देने के और सवाए बदतमीजियां करने के और तो कहीं ये हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती, सवाए इसके कि इनको कोई ना पूछे, इनके केसेस को कोई ना पूछे, ना कोई BRT पे पूछे, ना किसी और पे पूछे, ना दवाइयों पे पूछे, ना चीनी पे पूछे, ना इनको आटे पे पूछे, ना तेल पे पूछे, फिर ये खुश हैं। तो बाकियों को उठा कर उन्हीं केसेस में जेलों में डाले। दूसरी बात, इन्होंने फिर मान लिया कि हाँ जहां से भी आया होगा। कहां से आया भाई? आसमान से उतर आया? किसी ने तो वो मुसवदा दिया है ना, अब आप डिसोन कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखें, FATF को अगर आप लाना चाहते, कौन रोक रहा है आपको? और हम नथी नहीं कर रहे। आप FATF के जरिए दोबारा एक इस किस्म का ड्रैकोनियन लॉ बनाना चाह रहे हैं। कौन सी दुनिया की ह्यूमन राइट्स की एजेंसी या पाकिस्तान का आप सारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो उसकी आड़ यहाँ पे लोगों के पे एक और जबर का कानून लाना चाह रहे हैं। पहले जबर का कानून जो है वो पड़ा हुआ है और दूसरा आप लाना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखें, मियां नवाज शरीफ ने बनाई थी दहशतगर्दी की अदालतें, उनको भुगतना पड़ा था तारीखी तौर पर। जिन लोगों ने बनाई थी फिर वो उन्होंने भुगता, और आप ही भुगतेंगे। ये मेरी बात याद रखें। मैं अगर एक मिनट मैं अगर हुमायूं खान साहब को बुला लें और कहें कि बताएं आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है, कहां से प्रूव होगा? मुझे बुला लें, मैं नहीं कर सकता। ये कौन सा कानून आप लोगों ने यहाँ पे नाफिज कर? सर वो बात देखिए, हुमायूं साहब ने उस बात को एंडोर्स किया। आपके जियो के मुझे ये बताएं आपका जियो के मीर शकील रहमान पढ़े हैं जेल में? बिल्कुल पढ़े। कौन सा कानून है जिसके तहत पढ़े? कोई पूछने वाला है इस मुल्क के अंदर? चले सर, कोई कानून ही नहीं है। कोई कानून नहीं है। वो बात भी उसका खैर केस की तुक भी कोई नहीं बनता जो जिससे वो सफर कर रहे हैं। बट एक बात है चौधरी साहब, ये मियां साहब आपके लिए भी है कि एक बात तो ये है ना कि अगर आप कहते हैं कि वो ये हुकूमत, वो जो अभी हुमायूं साहब ने कह दिया कि हम तो डिसओन करते हैं, जहां से भी आया था वो आपका सवाल जरूर वैलिड है। लेकिन ये जो 35 नुकात हैं PMLN के लोगों से, आज मैंने हमारे दोस्त जो कि जी ये 35 नुकात, तो कहते नहीं हमारा तो है ही नहीं। पीपल्स पार्टी के कोई दोस्त कहते नहीं हमारा तो है ही नहीं। सर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लहरा कर वो कह रहे थे कि जी ये इनकी अमेंडमेंट्स चेक करें कि 1 बिलियन से कम का अगर कोई करप्शन है तो नैब उस पर हाथ नहीं डाल सकता, मनी लॉन्ड्रिंग को बीच में से निकाल दे, सबको निकाल दे। क्या आप ऑन रिकॉर्ड कहेंगे कि यार हमने ऐसा कुछ प्रपोज नहीं किया, पीपल्स पार्टी या PMLN ने? यार पहले तो मुनीब साहब हैं, हुमायूं अख्तर साहब मेरे भाई हैं, मुझे बड़ी उनकी इज्जत है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनका इतराफ़ करना कि ये क्लैरिकल मिस्टेक है या मुसवदा किसी ने तैयार किया, मैंने भी तो यही बात की थी ना कि इनके वज़रा ये बात कमेटी में आके करते हैं कि ये मुसवदा हमें तैयार मिला है और यहाँ आके हमने पढ़ा है। मैं ये कहूँगा कि क्लैरिकल मिस्टेक को या मुसवदा जहाँ से भी आए इनको पढ़ के आना चाहिए ताकि कमेटी में बात कर सके। और हम कहते क्या है नैब के कवानीन में तरमीम के हवाले से, हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन से पहले गिरफ्तार ना किया जाए। हम ये कहते हैं कि दौराने ट्रायल उसकी बेल हो जानी चाहिए। हम ये कहते हैं कि 90 दिन की रिमांड की बजाय कत्ल के मुकदमे में जिस शख्स का जितना रिमांड होता है उतना रिमांड लिया जाए। हम ये कहते हैं कि कोर्ट्स जो हैं उसमें रिटायर जजेस की बजाय हाजिर सर्विस जो जज हैं उनको तैनात किया जाए ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी या किसी जगह वो कंप्रोमाइज ना हो। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो आप बात कर रहे थे कि हम ब्लैकमेल करते हैं, जो अपोजिशन के पर इल्जाम लगता है, सर ये आपने कहा है कि नहीं, के हवाले से कम की करप्शन पे कोई कम नहीं, नैब नहीं हाथ डालेगा, ये है बात के नहीं है? अगर हाँ अब आ जाए, मैं इसको भी मुकम्मल कर लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुनीब फरूक साहब
کسی ایک ادارے کو آپ پاورفل، اس کا نام منیب فروخ رکھ دیں، اس کا نام ہمایوں اختر صاحب رکھ دیں یا منظور صاحب رکھ دیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا احتساب کے دیگر ادارے پاکستان کے اندر جو ہیں کیا ان کو بند کر دینا چاہیے؟ سول کوڈ کیا کر رہی ہیں، ایف بی آر کیا کر رہی ہیں، ایف آئی اے کیا کر رہی ہے، اینٹی کرپشن کیا کر رہی ہیں، دیگر ادارے جو ہیں ان کو بند کر کے آپ ایک کو پاورفل کریں گے؟ ہم نے کیا تجویز دی ہے؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ اس لمٹ تک جو ہے سول کوڈ کا میٹر سول کوڈ چلنا چاہیے، ایف بی آر کا ایف بی آر میں چلنا چاہیے، دیگر ادارے احتساب کے بھی جو ہے وہ فنکشن رہنے چاہیے۔ 99 کروڑ کی کرپشن سول کوڈ میں چلے سر، میٹر کی کر رہے ہو میاں صاحب سر؟ نہ یہ بات ہم نے بالکل نہیں کی، بالکل غلط ہے۔ یہ فگر جو سر ذرا یہ فگر ایک سیکنڈ کے لیے آپ پھر اینٹی کرپشن کو اور ایف آئی اے کو بند کر دیں۔ ٹھیک ہے، آپ یا ان دونوں اداروں کو بند کر دیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے چوری منظور صاحب اجازت دے دیں، میں اپنی باری پہ یہ عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں، جو اصل ایشو ہے یہ بار بار کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ پر ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں فیٹف کا جو بل تھا کمیٹی میں پڑا ہوا وہ پچھلے 6 ماہ سے پڑا ہوا ہے منیب صاحب، اور مشیر خزانہ جو ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے 6 ماہ سے۔ یہ قصور کس کا ہے بھائی؟ یہ بھی اپوزیشن کا قصور ہے۔ اگر آپ اس بل کو پاس کروانا چاہتے تھے تو 6 ماہ سے حکومت وقت سوئی ہوئی تھی۔ آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں 10 گھنٹے کے اندر یہ کر دیا جائے۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی مگر کہنے پہ مجبور ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی اور کا ایجنڈا ہے جو اپوزیشن پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، مگر حکومت کے کردار سے عمل سے جو ثابت ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے۔ میں نے ہمایوں صاحب سے چوئی صاحب سے پوچھنا ہے، میں ایک بریک لے لیتا ہوں، واپس آؤں گا، وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن میں ذرا چاہوں گا چوئی صاحب اس پہ پوائنٹ آف ویو دیں، اور ذرا بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات، مولانا صاحب اس کے اندر بڑا اہم کردار ہے۔ عید کے بعد اے پی سی ہے، حکومت کو کیا کر لیں گے؟ حکومت کا کیا بگاڑ سکتی ہے اپوزیشن حکومت کا؟ اس پہ باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب خود کووڈ پیشنٹ اپنی انڈر لائن کنڈیشنز کے باوجود تب میرے ساتھ رابطہ میں تھا، آن دا فون رابطہ میں تھا، مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے۔ اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، صحت یاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ دیکھ لیں مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا، وہ تو ہم اٹھانے کو تیار۔ چوئی صاحب مجھے پتہ ہے آپ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، بٹ سوال یہاں یہی ہے کہ بلاول صاحب آگے کر رہے ہیں شہباز صاحب کو، شہباز صاحب ان پر ڈال رہے ہیں کہ نہیں جی میں ذمہ داری ان پر ڈالوں گا۔ کیا یہ کوئی ابھی بھی مسئلہ ہے، وہ کوئی اعتبار کا بھی ایشو ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے شہباز صاحب؟ یہ ہم نے نہیں دیکھیں، میں کل ساتھ ہی تھا، دونوں ملاقاتوں کے اندر میں ساتھ تھا، کافی تفصیل سے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے، یہ تو عذرائے تفنن میاں شہباز شریف صاحب نے کہا، لیکن اگر ہمیں کہا جائے لیڈ کرنے کے لیے بلاول صاحب کو، تو بلاول صاحب تیار ہیں لیڈ کرنے کے لیے، وہ آلریڈی کر رہے ہیں لیڈ، ساری موومنٹ تو بلاول صاحب کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ بڑی پارٹی ہے، اپوزیشن لیڈر ہیں، تو انہیں کہنا چاہیے تھا، بلاول صاحب نے کہا اپنی طرف سے۔ چوئی صاحب پوچھ لیا نا شہباز صاحب سے کس کس سٹیپ پہ آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ سارے معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں وہ دیکھیں ہم نے جب بیٹھ کر سب نے طے کرنا ہے، جب ساری پارٹیاں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں گی، کچھ بھی ڈیسائیڈ کر لیں، جو وہ پارٹیاں ڈیسائیڈ کریں گی، تو اس سے پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میاں صاحب مسکرا رہے ہیں نا، اس لیے مجھے شک پڑ رہا تھا، میں کہا پتہ لگے رہا ہے توڑنے لازم۔ نہیں اس سے پھر کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کیسے پیچھے ہٹے گا؟ مطلب میرا خیال یہ ہے، میرا یہ ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، اگر حکومت پہ دباؤ ہے تو اپوزیشن پہ بھی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے لوگوں کا، چونکہ لوگوں کی زندگی عذاب میں، لوگوں کا آٹا، چینی، گھی، ان کی قیمتیں ذرا دیکھیں، جو عام آدمی کی چیزیں ہیں، دالیں، ہر چیز میں دیکھ لیں، پیٹرول، آپ کوئی چیز، بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں، گیس کے بلوں کو دیکھ لیں، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بس آواز دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات، دوسری میں گزارش کروں، دیکھیں جو بات کہی گئی ہے، ان کے تو اندر مانگے تانگے کی حکومت ہے، جو الائیڈ پارٹیز ہیں وہ پہلے روٹ کر بیٹھتی پھرتی، اندر کرائسس ہے۔ 18 بندے تو ان کے ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، راجہ ریاض نے کہا، ان کو جس طرح سے منتوں میں، تو یہ تو ایک شروع کرنے والی بات ہے، پھر اس کے بعد ان کی حالت جو ہوگی وہ آپ کے سامنے۔ اچھا تیار ہیں ہم بالکل، اچھا آپ بالکل تیار ہیں۔ میاں صاحب تسی مسکرا رہے ہو، چوئی صاحب تو خلوص نیت سے ان کی
جو ان کا جو خلوص ہے وہ ان کے چہرے پر عیاں ہے. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. میں نہیں کہتا آپ کے خلوص میں کوئی ڈاؤٹ ہے, پر جو ٹریک ریکارڈ ہے پیپلز پارٹی اور نون کا, اس میں کافی مسائل رہے ہیں. تو تسی دغا تو نہیں دے دینا انہوں نے. لیکن منیب صاحب, جو مولانا فضل الرحمان نے تحریک کا آغاز کیا تھا, ہم دونوں جماعتوں نے اس میں جو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہ کیا. اس پہ ہم کوئی بھی دلیل دیں وہ مناسب نہیں ہے, مگر وہ بس ہم مس کر چکے. اتنی خرابیاں نہ پیدا ہوتی جو آج خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں, اس کا ادراک ہر آج پاکستانی کو ہے. مگر میں یہ کہوں گا کہ جو عید کے بعد APC ہونے جا رہی ہے, اگر قوم خود سے نکل آئی, لیڈر لیس کوئی تحریک چل گئی, تو منیب فروخ صاحب وہ پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, اداروں کے لیے مناسب نہیں ہوگی. اس لیے آج جو جماعت کی قیادت عوامی آواز نہیں بنے گی, عوامی آواز پر باہر نہیں آئے گی, ایک لیڈنگ رول ادا نہیں کرے گی, کل کو وہ عوام میں نہیں جا سکے گی. اس لیے کوئی بھی جماعت کی لیڈرشپ اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ اس میں بھرپور اپنا رول ادا نہ کرے. سو عید کے بعد جو چلنے والی تحریک ہے وہ فیصلہ کن ہوگی, اور فیصلہ یہی ہے نئے انتخابات. فیصلہ کن تحریک ہمایوں صاحب عید کے بعد, اور یہ APC ہونے جا رہی ہے. سر آپ کو کچھ لگتا ہے اپوزیشن کچھ کر پائے گی آپ کے خلاف؟ وہ کہتے ہیں اگر لیڈر لیس ہوئی تو پھر تو بہت تباہی ہو جائے گی, لیکن وہ کہتے ہیں, چوہی صاحب بھی کہتے ہیں بس نکلنے کی دیر ہے, لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں آپ سے, آپ کی حکومت سے. سر آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں, پچھلے 2 سال میں APC کی تاریخ آپ دیکھ لیں, مولانا فضل الرحمان کے اس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس تھیں وہ دیکھ لیں. یہ ان کے ڈائیورجنگ انٹرسٹ ہیں, ہر پارٹی کا اپنا اپنا انٹرسٹ وہ کنورژن کر رہے ہیں. PMLN کی لیڈرشپ بیرون ملک سے واپس آئے گی, یا جو ملک میں ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے گی تو کچھ ہوگا. یہ میں بلاول بھٹو صاحب کو ایک مشورہ دوں گا کہ ان کی باتوں میں مت جائیں. جب یہ نکلیں گے اور پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ان کے ساتھ کوئی پارٹی نہیں ہوگی. چوہی صاحب سن لیا جو ہمایوں خان صاحب, جو ہمایوں خان صاحب نہیں, ہماری کل میری ایک گزارش سنیں, میں کل ساتھ تھا, کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے. میرا نہیں خیال اب شہباز شریف صاحب کی کوئی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن موجود ہے. اب دیکھیں نا, راستہ کوئی نہیں ہے. سر ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ اجازت ہوتی ہے؟ نہیں, وہ میرا خیال ہے ساری باتیں. یہ آپ مناسب بات نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہمیں ماضی یاد ہے, بلوچستان میں عدم اعتماد, چیئرمین سینٹ کا انتخاب, یہ ہمایوں اختر صاحب لڑانے کی کوشش نہ کریں, مگر بات سیدھی سی ہے کہ مریم نواز بھی لیڈرشپ جو مسلم لیگ کی قیادت کے لیے باہر آ رہی ہیں. یہ بھی آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. نہیں ٹھیک, ہمایوں صاحب میرے پہ تو چلے, میاں صاحب نے کہا کہ میں مناسب, آپ پہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لڑا رہے ہیں ان کو, آپ دونوں جماعتوں کو. آپ کو میرا ٹریک ریکارڈ پتا ہے منیب, میں تو کبھی کوئی فتنہ نہیں پیدا کرتا. صحیح ہے, صحیح ہے. سر آپ پھر یہ پاسٹ ایکسپیرینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا؟ سر مجھے ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرسٹ کنورج ہوتے نظر نہیں آ رہے. انٹرسٹ جب کامن ہوتے ہیں تب یہ پارٹیز اکٹھی ہو کے باہر نکلتی ہیں, مجھے وہ نظر نہیں آ رہا. چلے عید بالکل آنے کو ہے جی. میں شکریہ ادا کروں گا چوہی منظور صاحب کا, میاں جاوید لطیف صاحب کا, اور ہمایوں اختر خان صاحب کا. عید کے بعد اپوزیشن کیا کر پاتی ہے, حکومت کو کچھ بگاڑ سکتی ہے نہیں, یہ صرف آنے والا وقت بتائے گا. ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, اگلا سیگمنٹ تیار ہے, ہمارے ساتھ رہیے. پولیو پاکستان کا ایک قومی مسئلہ ہے, اور یہ سنگین اس لیے ہے کہ ہمارے بچوں کی زندگی, ہمارے آنے والی نسلوں کی صحت متاثر کر سکتا ہے. یہ ایک لائف آلٹرنگ مرض ہے, اور یہ اس لیے بھی ہمارے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ دنیا میں صرف 2 ممالک ایسے ہیں جہاں آج بھی پولیو ختم نہیں کیا جا سکا. ایک ہے افغانستان اور دوسرا پاکستان. اس کے علاوہ پولیو پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے. 2014 میں پاکستان میں 306 پولیو کیسز سامنے آئے, جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیسز بتائے گئے. لیکن اس کے بعد 2015 میں 54, 2016 میں 20 اور 2017 میں صرف 8 کیسز کے ساتھ ان میں بتدریج کمی آتی رہی. پاکستان میں 2018 میں پولیو کے کیسز صرف 12 رہ گئے تھے, اور یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان بہت جلد
पोलियो फ्री जोन में शामिल हो जाएगा। मगर 2019 में अचानक ये तादाद बढ़कर 147 हो गई, यानी 147 बच्चे पोलियो से मफलूज हो गए। हालिया साल 20 जुलाई तक रिपोर्टेड पोलियो केसेस की तादाद 60 बताई जा रही है। साल के इख्तिताम तक इसकी तादाद में और भी इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान में पोलियो के सबसे ज़्यादा केसेस सूबा खैबर पख्तूनख्वा से सामने आए हैं। 2020 में अब तक सामने आने वाले पोलियो केसेस में पंजाब में 4, बलूचिस्तान में 15, सिंध में 20 और खैबर पख्तूनख्वा में 21 केसेस हैं। क्या वजह है कि पोलियो आज भी पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो सका? इसकी वजह वैक्सीन का ना होना या महंगा होना ही नहीं, बल्कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की कम इल्मी है। पोलियो के पाकिस्तान से ख़त्म ना होने की वजह चंद लोगों का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। साजिशी मफरूज़े हैं जिनका शिकार होकर माँ बाप अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल देते हैं। पोलियो से बचाव के कतरे इससे बचाव का वाहिद तरीका है। आप पर लाजिम है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और उनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।